और ये ऐसा क्यों हुआ इसके साथ डिबेट के अंदर, जितने कॉन्फिडेंस से कहता है वो ये ज़ईफ हदीस है, क्योंकि इसको बाद में फिर हमने पूरी डिबेट को एनालाइज किया, ये व्हाट्सएप पे इंस्ट्रक्शंस ले रहा था। व्हाट्सएप पे जब इंस्ट्रक्शन ले रहा होता है तो फिर इसको समझ नहीं आ रही होती कि असल में हो क्या रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, ये वो सूरह तलाक की चौथी आयत है जिसके ऊपर डिबेट हो रही थी और इसको समझ नहीं आ रही थी कि बात क्या हो रही है। वो क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंटली व्हाट्सएप पे इंस्ट्रक्शंस ले रहा था, क्योंकि पता इस्लाम का इसको कख नहीं पता, ऐसे समझते हैं कि हाँ यहाँ में आगे जवाब दे देंगे एथियस्टों को। सूरह तलाक की चौथी आयत है कि जिन औरतों को भी हैज नहीं आया उनको भी आप तलाक दे सकते हैं। ये फिक की बहिश्ती ज़ेवर की ये किताब है, उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि अगर आप छोटी बच्ची से, माइनर से वर्ड यूज किया जिसको यानी अभी हैज आना शुरू नहीं हुआ, आप अगर मुबाशरत करें तो उसके ऊपर गुस्ल ऑब्लिगेटरी तो नहीं है, फर्ज नहीं है, लेकिन अगर उसको आप ये आदत डालना चाहते हैं कि सेक्स के बाद गुस्ल करना हो तो उसको आदत ये डालने के लिए उसको कह दो। इन्होंने ये कहा कि हैज ही शादी का म्यार है। अब ये हारिस सुल्तान ने साबित करना है कि इस्लाम में हैज ही शादी का म्यार है। ये तो बात ही नहीं हो रही थी, व्हाट्सएप के मैसेजेस ले रहा था, इसलिए इसको समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। सूरह तलाक की चौथी आयत है कि जिन औरतों को भी हैज नहीं आया उनको भी आप तलाक दे सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप पे बिजी था ये। तो जब तुम इंजीनियर को ये मशवरा दे रहे हो कि भाई आपका डोमेन नहीं है, तो तुम इस्लाम के अंदर क्यों मामे बने हुए, इस्लाम की धज्जियां उड़ा रहे हो? तुम्हारे साथ बैठने वाले मुफ्ती साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई जवाब दो, कोई जवाब नहीं। चाहूंगा कि अगर आपकी वीडियो में ये डिटेल एनालिसिस आए कि भाई चलो ठीक है, मौलाना मौदूदी, मुफ्ती तकी उस्मानी वगैरह ये हजरात या जलालैन, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैंने सूरह तलाक की चौथी आयत कोट की जिसके अंदर ये था कि जिन बच्चियों को भी हैज आना शुरू नहीं हुआ उनकी भी इद्दत उतनी है जितनी बाकी औरतों की है। तो इससे ये जाहिर होता है कि आप जिन बच्चियों को हैज नहीं आया उनसे भी शादियां कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये जिस तरह मुफ्ती वाजिद साहब कह रहे हैं और वो एग्री कर रहे हैं उस इंटरप्रिटेशन से, अल जलालैन और मौलाना मौदूदी वगैरह सब की इंटरप्रिटेशन इसके ऊपर इत्तेफाक राय है कि इसका मतलब वही है कि उन बच्चियों की बात हो रही है जिनको भी हैज आना शुरू नहीं हुआ, या जो भी ये सब एक तरफ। लेकिन हमारे पास भी क्लासिकल टाइम से स्कॉलर्स हैं, यानी अगर कोई मसलन कोई आज के दौर में मसलन मोहम्मद अब्दुहू हैं, रशीद रजा हैं, या इसके अलावा कोई दूसरा इस तरह के जो मुफस्सिर हैं, ये मॉडर्न दौर के मुफस्सिर हैं, ये क्लासिकल टाइम के नहीं हैं। तो क्या हमारे पास, यानी आपने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया उसके लिए क्या क्लासिकल मुफस्सिरीन की तरफ से कोई बैकिंग आपको है या नहीं? ये मेरा सवाल है। नहीं है। मैं इसको तफसील से एड्रेस करूंगा कि क्लासिकल मुफस्सिरीन इस पे क्या राय रखते हैं, और अगर किसी भी आयत पे क्लासिकल मुफस्सिरीन एक राय नहीं रखते हैं तो उसका उसूल तफसीर में हमारे पास, अब उसूल तफसीर ये बताएगा वे क्या है कि हम अगर किसी चीज की इंटरप्रिटेशन करते हैं। राइट, बिल्कुल सही। और उसमें ये भी जरूर इसको, एक तो ये कि आपने अपना मौक़िफ़ रख दिया कि भाई हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, जो सूरह निसा की आयत है उससे ये साबित हो गया कि भाई निकाह की एक उम्र है। लेकिन जो फिर सूरह तलाक की जो आयत नंबर 4 है उसका फिर मफहूम क्या है इस आपकी नजर में, और जो आम जो मेन स्ट्रीम की अंडरस्टैंडिंग है उसके बरखिलाफ, और वो क्यों सही है, ये मुकम्मल डिटेल जो है वो अगर आ जाए तो फिर ज्यादा बेहतर होगा लोगों के लिए। वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद कर रहा था कि इन बातों को हारिस सुल्तान अगर मुझे चैलेंज करता तो ये डिबेट में हम Q&A में सॉरी जो अपना क्रॉस एग्जामिनेशन है ये उसमें ही वाज़ेह हो जाता, लेकिन यानी और देखा हमेशा लुक, और ये अभी शिकवा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने भी किया कि लुक में मुंह में डाल देता है, इधर से उधर भाग जाता है। हारिस ने जितने तरह से सवाल पूछे सारे झूठ इसने वहां पे मुकर गया, भाग गया, दौड़ लगा दी। तो तू अब जवाब दो इसका जवाब। मैं तो जवाब ही रख सकता हूँ ना, मैं तो जो इंटरप्रिटेशन है वही रख सकता हूँ। आगे से अगला बंदा भी मुकर जाए, आगे से बंदा अपनी तशरीह बना दे और बाद में फिर उसकी तफसील ना दे, उसमें मैं क्या करूं? तो आज तक ये जो भी कह रहा है मेरी जिम्मेदारी में जवाब दूंगा, आज तक इसने जवाब नहीं दिया। ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। ये क्वेश्चन नंबर 3 है अकील भाई का, कराची से। वो पूछ रहे हैं सूरत तलाक की आयत नंबर 4 हैज और इद्दत वाली जो आयत है इसमें आपने ये क्यों कहा है कि निकाह सिर्फ जायज़ होगा, रुखसती जायज़ नहीं होगी? देखिए इसके ऊपर तो इजमा है कि जो नाबालिगा औरत है ना उसकी रुखसती तो नहीं होगी, क्योंकि ये लॉजिकल भी है कि अगर किसी नाबालिगा औरत का बाप उसकी मर्जी के बगैर उसका निकाह कहीं कर दे, निकाह तो एस्टेब्लिश हो जाएगा, लेकिन बालिग होने के बाद वो ये राइट रखती है कि वो अपना निकाह तोड़ सकती है क्योंकि उसकी मर्जी से नहीं हुआ वो। तो इसका मंतकी नतीजा यही है कि फिर बालिग होने तक उसे उसके खावंद के हवाले ना किया जाए। वैसे भी आप देखें जब निकाह की सेरेमनी होती है तो उसमें पूछा जाता है कि तुम आकिल हो, बालिग हो, तो ज़ाहिर बलूगत की शर्त जो है वो औरत के लिए हैज़ का आना है, मेंसेस का स्टार्ट होना है, मर्द के लिए जो है वो एहतलाम का आना है, नाइट फॉल का होना। तो ये तो अल्टीमेटली ज़ाहिर है कि एक एस्टैब्लिश्ड ट्रूथ है जिसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं है। अब ये जो सूरह तलाक की आयत नंबर 4 है ये मुल्हिदीन की तरफ से भी
ایتھیسٹ کی طرف سے بھی, اسلام دشمنوں کی طرف سے بھی اس کو اکثر اٹھایا جاتا ہے, اور یہ قرآن پاک میں چند جو مشکل مقامات ہیں ان میں سے ایک ہے. تو اس کے حوالے سے مختلف طریقے سے اسے سالو کرنے کی کوشش کی گئی. میں یعنی جن علماء کے ساتھ ایگری کرتا ہوں وہ ہیں جنہوں نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا کہ آیت نمبر 4 کے اندر اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ میں فرمایا کہ جن عورتوں کے بارے میں تمہیں شک ہو اور وہ حیض کی عمر کو پہنچ چکی ہوئی ہیں, تو شک ہو ان کے بارے میں, یعنی کبھی حیض کی عمر کو تو وہ پہنچ چکی ہیں, نا امید ہو چکی ہوئی ہیں, حیض سے نا امید ہو چکی ہیں, یہ الفاظ ہیں, یعنی بوڑھی عورتیں ہیں, 50 پلس ہیں, لیکن ان کے بارے میں تمہیں شک ہو, شک اس طرح کہ پھر بھی کبھی کبھار کوئی خون آ جائے, تو ان کے لیے عدت پھر 3 مہینے ہوگی. پھر وہ 3 طہر والی جو عدت آئی ہے نا سورۃ البقرہ میں, کہ 3 دفعہ حیض سے پاک ہو عورت, اگر طلاق دی ہے تو اس کی عدت یہ ہے. تو اب جس کو حیض آ ہی نہیں رہا, بوڑھی عورت ہے, تو اس کے لیے پھر کوئی عدت ہونی چاہیے تھی, تو وہ سورہ طلاق میں آئی کہ وہ 3 مہینے. اب ساتھ ہی پھر ذکر آیا کہ ایسی عورتیں جو حیض کو نہیں پہنچی ہوئی ان کی بھی 3 مہینے. اچھا, اب اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے یہ کیا کہ حیض کو نہیں پہنچی, اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ابھی بالغہ ہی نہیں ہوئی, تو ان کی عدت 3 مہینے. اچھا, اب بالغہ نہیں ہوئی ہے تو پھر رخصتی کیسے ہو گئی؟ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ رخصتی سے پہلے کی بات ہو رہی ہے, تو وہ سورۃ الاحزاب میں آیا کہ جن عورتوں کی رخصتی نہیں ہوئی ہے ان کی تو عدت ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ ان کو مرد نے ہاتھ ہی نہیں لگایا. تو یہ منطقی نتیجہ ہے کہ پھر سورہ طلاق میں نابالغہ عورت کو رخصتی والے معاملے میں ہی کہا جا رہا ہے. تو یہ اوورال جو اجماع امت ہے ایک, اس کے بھی خلاف ہے پھر. تو اس لیے بعض علماء نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ ایسی عورتیں جو حیض کو نہیں پہنچی سے مراد یہ ہے کہ یہ عورتیں نابالغہ نہیں ہیں, بلکہ وہ بالغہ عورتیں ہیں کہ جو حیض رکنے کی میعاد کو نہیں پہنچی ہوئی, یعنی وہ 50 یا 45 پلس نہیں ہے, 30 کی ایج میں حیض رکنے کی اس میں نہیں ہے, لیکن کسی بیماری کی وجہ سے ان کا حیض رکا ہوا ہے وقتی طور کے اوپر. تو وہ جو ہے کہ حیض کو نہیں پہنچی, مراد یہ کہ ان کا حیض رک گیا بیماری کی وجہ سے. پہلے وہ عورتیں ذکر ہوئیں کہ جن کا حیض عمر کی وجہ سے رک چکا ہے, لیکن بیماری کی وجہ سے پھر بھی خون کبھی کبھار آ جاتا ہے. دوسری وہ عورتیں ذکر ہوئیں کہ جن عورتوں کی عمر ابھی حیض والی آئی نہیں ہے, اور اس کے باوجود ان کو کسی بیماری کی وجہ سے کبھی حیض آتا ہے کبھی رک جاتا ہے, تو ان کے لیے بھی پھر اللہ تعالیٰ نے 3 مہینے کی مدت رکھ دی ہے. ملحدین اس پہ اعتراض کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں, یہ جو آیا نا کہ یہ حیض کو نہیں پہنچی, اس سے مراد نابالغہ عورتیں ہیں, تو آپ نابالغہ عورت کی کو مرد کے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں, 3 سال کی, 4 سال کی, 5 سال کی بچی کو, تو وہ اعتراض کرتے ہیں. تو عموماً جو لوگ پھر وہی پرسنل بات ہو جائے گی, جو بیچارے ان ملحدین کے ساتھ بحثیں کرنے گئے ہوتے ہیں, چاہے وہ مفتیاں ہوں یا پینٹ کوٹ والے ہمارے بھائی ہوں, ان بیچاروں کے پاس تو دین کا نالج تو بڑا پورا صحیح ہے. ظاہر ہے جن مفتیاں کہ وہ فرنٹ مین ہے یا جن کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان کے پاس بھی دین کا نالج تو آپ کے سامنے ہی ہے. ہم نے جس طرح ایکسپوز کیا ہے ان کو, ان کے بڑوں کو, چشتی رسول اللہ پارٹی, تھانوی رسول اللہ پارٹی, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے یہ بیچارے. تو اب ان لوگوں نے بیچاروں نے کیا جواب دینے, الٹے وہاں پہ بے عزتی کروا کے یہ لوگ واپس آ جاتے ہیں. اور یہ ایسا کیوں ہوا اس کے ساتھ ڈیبیٹ کے اندر؟ جتنے کانفیڈنس سے کہتا ہے وہ یہ ضعیف حدیث ہے, کیونکہ اس کو بعد میں پھر ہم نے پوری ڈیبیٹ کو اینالائز کیا. یہ واٹس ایپ پہ انسٹرکشنز لے رہا تھا. واٹس ایپ پہ جب انسٹرکشن لے رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اصل میں ہو کیا رہا. جیسے فار ایگزامپل یہاں پر دیکھیں, یہ وہ سورۃ طلاق کی 4تھی آیت ہے جس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی تھی, اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات کیا ہو رہی ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ کانسٹنٹلی واٹس ایپ پہ انسٹرکشنز لے رہا تھا, کیونکہ تمہیں پتہ اسلام کا اس کو کک نہیں پتا, ایسے سمجھتے ہیں کہ ہاں جی ہم جا کے جواب دے دیں گے ایتھیسٹوں کو. سورۃ طلاق کی 4تھی آیت ہے کہ جن عورتوں کو بھی حیض نہیں آیا ان کو بھی آپ طلاق دے سکتے ہیں.
یہ فقہ کی بہشتی زیور کی ایک کتاب ہے, اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ چھوٹی بچی سے مائنر سے ورڈ یوز کیا جس کو یعنی ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا, آپ اگر مباشرت کریں تو اس کے اوپر غسل obligatory تو نہیں ہے, فرض نہیں ہے, لیکن اگر اس کو آپ یہ عادت ڈالنا چاہتے ہیں کہ سیکس کے بعد غسل کرنا ہو تو اس کو عادت یہ ڈالنے کے لیے اس کو کہہ دو. انہوں نے یہ کہا کہ حیض ہی شادی کا معیار ہے. اب یہ حارث سلطان نے ثابت کرنا ہے کہ اسلام میں حیض ہی شادی کا معیار ہے. یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی, واٹس ایپ کے میسیجز لے رہا تھا اس لیے اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے. سورۃ طلاق کی چوتھی آیت ہے کہ جن عورتوں کو بھی حیض نہیں آیا ان کو بھی آپ طلاق دے سکتے ہیں. تو یہ واٹس ایپ پہ بزی تھا. یہ تو جب تم انجینئر کو یہ مشورہ دے رہے ہو کہ بھائی آپ کا ڈومین نہیں ہے, تو تم اسلام کے اندر کیوں مامے بنے ہوئے ہو, اسلام کی دھجیاں اڑا رہے ہو. تمہارے ساتھ بیٹھنے والے مفتی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جواب دو, کوئی جواب نہیں. تو ہوم ورک انہوں نے نہیں کیا ہوتا, تو اس لیے مہربانی کیا کریں کہ پہلے ہوم ورک کر لیا کریں. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی مولدین کی طرف سے کہ جی آپ جان بوجھ کے آپ یہ کر رہے ہیں, اس میں تو واضح ہے کہ حیض کو نہیں پہنچی ہوئی. تو آپ دیکھیں اس آیت کے سٹارٹ میں نساء کا لفظ آیا, اور نساء کا لفظ جو ہے وہ بولا ہی بالغہ عورتوں کے اوپر جاتا ہے, نابالغہ عورت کے لیے نساء کا لفظ نہیں آتا. تو اس میں امپلائیڈ ہے کہ یہ جو ہم نے تعویل بیان کی ہے یہ تعویل درست ہے, اور یہ جو میری تعویل ہے یہ اس میں کوئی تفرد کا شکار نہیں ہوں. دور حاضر میں بہت بڑے ایک شیعہ عالم جو پچھلے دنوں فوت ہوئے ہیں, آلموسٹ کوئی 1-2 مہینے پہلے, محسن نجفی صاحب رحمہ اللہ تعالی, جواد نقوی صاحب کے استاد تھے, 80+ ان کی ایج تھی. جامعہ کوثر کے اندر وہ ہیڈ تھے, آفتاب جوادی صاحب کے مدرسے میں, جہاں پہ آفتاب جوادی صاحب بھی تھے, وہ ان کے انڈر تھے. میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے. اگر آپ لوگ ان سے ملیں تو آپ فرق نہیں کر سکتے کہ یہ اہل حدیث ہیں یا اہل تشیع ہیں. ماشاءاللہ پوری مٹھی داڑھی اور وہی عربیوں والا لباس اور پگڑی, بڑا اچھا ان کا گیٹ اپ تھا, اور قرآن کی توحید کے اعتبار سے بھی وہ بڑے اپ رائٹ تھے. اور ہمارے جو بھائی ہیں حیدر بھائی جو شیعہ عالم ہیں, کراچی میں جمعہ پڑھاتے ہیں, وہ بھی ان کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور جواد نقوی صاحب بھی ان کے اسٹوڈنٹ ہیں. یہ 2 پھل ان کے آپ دیکھ لیں کتنا دین کا کام کر رہے ہیں. تو ان کی جب میں ان سے ملاقات کی, آج سے کوئی آلموسٹ 4-5 سال پہلے میری تفصیلی ملاقات ہوئی, تو انہوں نے مجھے اپنی تفسیر گفٹ کی تھی. تفسیر ان کی الکوثر کے نام سے ہے. تو اس میں باقاعدہ سورہ طلاق کے اندر انہوں نے یہی والی تعویل کی ہے جو میں نے کی ہے, اور انہوں نے اس کا ترجمہ بڑے اچھے طریقے سے کیا, اور اس کو ظاہر ہے کہ انہوں نے فٹ ان بٹھایا ہے. یہ چند ایک مشکل جگہ ہوتی ہیں قرآن میں جہاں جا کے پھر اسکالرس کا پتہ چلتا ہے کہ ان کا انٹلیکچوئل لیول کیا ہے اور وہ کس طرح بیک وقت ساری چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں. باقی ظاہر ہے انہوں نے تو صرف ترجمے میں کیا ہے, انہوں نے اتنی تفصیلات اس طرح بیان نہیں کی ہیں جس طرح میں نے آپ کو کمپیریزن کروایا ہے چیزوں کا. یہ آپ کو کسی تفسیر میں نہیں ملے گا. ظاہر ہے یہ میں نے اس کے اوپر ایک محنت کی ہوئی ہے, تو اس لیے مجھے پتا ہے اس حوالے سے, تو اس لیے میں نے اس کے اوپر ایک تفصیلی گفتگو کی ہے. اور یہ ایک کریٹیکل کوشچن ہے. بعض اوقات ہمارے لائیو سیشنز میں بھی, ادھر تو میرا خیال ہے یہ پہلی دفعہ آیا, لیکن جیلم اکیڈمی میں کافی دفعہ لوگ آ چکے ہیں, اور میں نے اس کو اوائڈ ہی کیا کہ میں اتنی تفصیلی گفتگو اس کے اوپر نہ ہی کروں, کیونکہ عام بندے سے ریلیٹڈ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. ایک بار تو ایک بھائی بڑے کنفیوز تھے, وہ بیچارے اسلام سے ہی متنفر ہوئے ہوئے تھے اور سائیکو ہو چکے ہوئے تھے اسی آیت کی وجہ سے. تو پھر میں نے ان کو اس وقتی طور پہ میں نے ان کو سمجھا بجھا کے بھیج دیا. ہو سکتا ہے وہ ہمارا لائیو سیشن بھی دیکھ رہے ہوں, تو ان کے لیے جواب بھی آ جائے گا. تو یہ ایک کریٹیکل ٹاپک ہے, اس کے اوپر آپ ایک الگ سے کلپ بنائیں, کیونکہ یہ مولدین کی طرف سے جو چند بڑے اعتراضات ہیں نا, ان میں سے ایک ہے. اور یہ کلپ آپ نے اس طرح نہیں بنانا, آپ نے وہ کلپ بھی ڈھونڈنا ہے جس کے اندر وہ ان ہمارے مسلمان فلاسفر سے جب کوشچن پوچھ رہے ہیں تو یہ بےچارے آگے سے کیا کر رہے ہیں, وہ کلپ کا حصہ بھی اس میں آپ ڈالیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دین کی خدمت کے اعتبار سے صرف آگے کیمرے پہ بیٹھ جانا کافی نہیں ہوتا, معاملات کے اوپر گرپ آنا بھی ضروری ہے. اللہ کے فضل سے ہم نے کوئی ٹاپک نہیں چھوڑا. آپ ہمارا ہدایہ وکٹری چینل اگر آپ دیکھیں تو درجنوں میری ویڈیوز ایتھیزم کے حوالے سے موجود ہیں اللہ کے فضل سے.
ہدایہ پورٹل چینل کے اوپر بھی ہیں، لیکن ہدایہ ویٹی چینل تو ماشاءاللہ بہت آگے جا چکا ہے. میری قرآن کلاسز میں ویلیو ایڈیشن کر کے جس طریقے سے وہ بھائی محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. تو یہ ویڈیو کلپ آپ نے بلال بھائی بنانا ہے اور اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ وہ ویڈیو ڈھونڈیں اور اس کو بیچ میں فٹنگ کر کے اچھے طریقے سے ایک تھم نیل بنا کے اور پھر اسے اپلوڈ کرنا ہے، کیونکہ یہ آج کل کافی مسئلہ یہ اٹھا ہوا ہے. اور میں تو اس طرح کے معاملات میں کوشش کرتا ہوں کہ آخری درجے میں اوائڈ کیا جائے، کیونکہ ہمارا بیسک مقدمہ جو ہے نا ایتھیزم کے خلاف، وہ ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر ہے، خدا کے وجود کے اوپر ہے. باقی سارے سوالات انویلڈ ہو جائیں گے جب تک آپ خدا کے وجود کو نہیں مانتے. تو یہ ساری چیزیں لیکن چونکہ ایک ضمناً ایک مسئلہ اٹھا تو میں نے اسے ریبٹل کر دیا، کیونکہ ایک مسلمانوں کے لیے امبیرسمنٹ کا مسئلہ بن رہا تھا. تو یہ بھی لائیو سیشن میں نہ آتا تو میں اس کو ٹاپک بنا کے کبھی بھی ایڈریس نہ کرتا، ورنہ میرے پاس تو بڑا اچھا موقع تھا کہ میں کہتا کہ یہ دیکھو تمہارے علماء کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو میں جواب اس کا دیتا ہوں، پھر ایک اور چیز شروع ہو جانی تھی. لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے لائیو سیشن یہ سمجھ لیں پلسترات پہ چلنے کے مترادف ہے. یہاں میں کوئی چیز بھی اوائڈ نہیں کرتا، ظاہر ہے مجھ سے آ کے لوگ پوچھ لیتے ہیں تو میں اوائڈ نہیں کر سکتا. باقی جگہوں پہ تو میں جو ہمارے جیلم اکیڈمی میں بھی جو ہوتی ہیں معاملات، وہاں بھی مجھے پرچی پہ جو سوال آتا ہے وہ اوائڈ میں نہیں کرتا. لیکن اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں جو ٹاپک پہ کوئی اگر ایسی بات کرتا ہوں میں اس وقت پرچی پہ تو جواب دے دیتا ہوں، لیکن ویڈیو وہ والا پورشن اپلوڈ نہیں کرتے جو عام بندے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ میں اس کا تو پابند ہوں جو جیلم اکیڈمی میرے پاس آیا کہ اس کی پرچی پڑھ کے میں جواب دوں، لیکن اس چیز کا میں پابند نہیں ہوں کہ اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی جائے. بعض اوقات حکمت کے تحت معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے، لیکن لائیو سیشن کے اندر تو میں اس کو اوائڈ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ لائیو چل رہا ہوتا ہے. تو جو کوسچن کوئی ہمارے پاس آ جاتا ہے تو پھر میں کوشش کرتا ہوں اسے جواب دے دوں. لیکن جو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہے یا سنی شیعہ کنفلکٹ کا مسئلہ ہے، اس میں کوشش کرتا ہوں کہ اوائڈ کروں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پورا ایک مقدمہ ہے، اس کی یہ وجہ نہیں کہ ہم اس ٹاپک کو اہمیت نہیں دیتے. میرے سے زیادہ کس نے اس مسئلے کو اچھے طریقے سے اہل سنت کی کتابوں سے بریف کیا ہے، لیکن وہ پک اینڈ چوز والا معاملہ ہو جاتا ہے. ہم ایک بات کا جواب دیں گے، اس کے ساتھ ایک اور دم لگی ہوئی ہوگی سوال کی، اس کا جواب دوں گا، اس کے ساتھ ایک اور دم لگی ہوئی ہوگی. اس لیے میں نے اسٹرکٹلی ان کو منع کیا ہوا ہے. جسے شوق ہے ہماری ویڈیوز دیکھیں، ہم یہ چیپٹر کلوز کر چکے ہیں اللہ کے فضل سے. اتنا کچھ ہم نے کر دیا ہے کہ اس میں آپ کو مزید ویلیو ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ. جی نیکسٹ.